मेरिट चंद नंबर से रह गए मेडिकल का, तो मेरा एडमिशन हो गया बी फार्मेसी में। तो मुझे हमेशा से लॉयर जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा अट्रैक्ट करते थे। कहते हैं कि जो सबसे मीडियाकर स्टूडेंट होता है ना, उसे जिसे कोई भी कहीं भी दाखिला नहीं मिलता था, पहले उसे कहते हैं जी वकालत की तरफ। लेकिन आप किस तरह के स्टूडेंट थे? ये ब्रीफ मिलने का एक स्टेज है, एक टाइम है, उस टाइम तक एक हर आने वाले यंगस्टर को मेहनत करनी पड़ती है। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक आदमी इलेक्शन जीतता है कि जी मुझे नवाज शरीफ ने बना दिया, दूसरा कहता है नहीं जी मुझे इमरान खान ने बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमजा आजम और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद आवर पैदा। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद बहुत ज़्यादा नामवर वकील पैदा हो गए, और अगर फौजदारी मुकदमात की बात की जाए तो सैयद फरहाद अली शाह साहब का जिक्र ना करना यकीनन इनसे नाइंसाफ़ी होगी। लाहौर बार में जो मेरी पसंदीदा शख्सियात हैं उनमें एक सैयद फरहाद अली शाह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज इनके पास सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज हमें टाइम दिया, अपने ऑफिस में बुलाया। इसके बाद इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ सवाल करेंगे, इनकी स्ट्रगल के बारे में, और जो हमारी इस शोबे में मसाइल हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्लाह का सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे एक कॉल पे हमें टाइम दिया। उसके बाद हम अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। सर, मैं आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से शुरू करूँगा, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम ऐसे वकील हैं जिन्होंने आपकी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और आप जैसे वकील, हम जैसे, अभी मेरी मदर बार ये नहीं है, फिर भी मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो उस वक्त से मैं आपको देख रहा हूँ। तो आप हमें बताएं कि आपका सबसे पहले तो ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है? मेरा बेसिकली ताल्लुक, जिस तरह लाहौर शहर में बहुत से प्रोफेशनल जो हैं उनका लाहौर से ताल्लुक नहीं होता, तो वो एजुकेशन के हवाले से लाहौर को अडॉप्ट करते हैं। कोई कॉलेज आता है, कोई यूनिवर्सिटी आता है। तो मेरा बिल्कुल ट्रैक यही था कि मेरा बेसिकली सरगोदा के पास एक बड़े छोटे से गाँव से मेरा ताल्लुक है। भागटा वाला एक जगह मशहूर है, उसके पास मेरा 24 चक जनूबी मेरा गांव है। तो वहाँ से मैं लॉ कॉलेज की एजुकेशन के लिए लाहौर आया, और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने अपना लॉ जो था वो कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा बेसिकली स्कूलिंग जो थी सरगोदा में, अगर सरगोदा के एचसन आप समझें तो एयरबेस इंटर कॉलेज था हमेशा से। तो एयरबेस इंटर कॉलेज से एजुकेशन स्कूल के हवाले से हुई, फिर कॉलेज किया। उसके बाद फिर मेरा, क्योंकि एक जिस तरह पेरेंट्स का एक हमेशा से रहा कि या डॉक्टर बनाना है बच्चे को या इंजीनियर बनाना है, तो मेरा एफएससी के बाद जो था मेरिट चंद नंबर से रह गया मेडिकल का, तो मेरा एडमिशन हो गया बी फार्मेसी में। तो मुझे हमेशा से लॉयर जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा अट्रैक्ट करते थे। उसकी वजह थी कि मेरे एक चचा थे, वो लॉ के स्टूडेंट थे, तो ड्यूरिंग स्टडीज उनकी डेथ हो गई, तो वो लॉ कंप्लीट नहीं कर सके थे। तो मैं बहुत छोटा होते हुए अपनी, क्योंकि आपको पता है कि दादी या दादा या पोते का एक बड़ा रिलेशन होता है, तो मेरी वो दादी जो थी वो हमेशा मुझे लॉयर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बड़ा वो एक अच्छा प्रोफेशन के तौर पे मुझे इंट्रोड्यूस कराती थी। तो मैं फार्मेसी की एजुकेशन के साथ साथ मेरा दिल जो था वो इस बात पे स्टिक था कि मैंने लॉ करना, तो फिर मैंने वो उसको चेंज किया और मैं फार्मेसी से स्विच हुआ लॉ की तरफ। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी। सर, अमूमन तो ये होता है, लेकिन अब तो ये सिनेरियो खत्म हो गया है। अक्सर जो फैमिलीज होती हैं ना, जिनका थोड़ा गांव में कोई रोक दबदबा हो, या जिसे आप कह देते हैं कि अच्छी फैमिली, वो चाहती हैं कि हमारे जो बेटा है या बेटी वो वकील बने। तो आपका ताल्लुक किस तरह की, मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली से था आपका ताल्लुक? बेसिकली देखिए, मैं तो एक बड़ा इस बात में इसको अपना बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि मेरा एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ था। लेकिन क्योंकि हमारा सरगोदा शहर जो है वो सिंध की तरह कोई वडेरों या जागीरदारों का सिटी नहीं, मीडियोकर फैमिलीज़ के हम ज़िम्मेदार फैमिलीज़ हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक इज़्ज़तदार फैमिली जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती, इस तरह से वो हमारी फैमिली जो है, मेरे फोर फादर इंडिया से आके पाकिस्तान में यहाँ पे आके सेटल हुए। 1904 से हमारा ये गांव आबाद हुआ, हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ की इंडिया से गांव आबाद किए थे। और उसके बाद एजुकेशन पे हमेशा से हमारा फोकस रहा। मेरे वाले साहब 1956 में एजुकेशन के असूल के लिए गाँव से लंदन गए,
تو ایجوکیشن جو تھا وہ بیسیکلی ہمارا ہمیشہ سے فیملی کی یہ پہلی پرائرٹی رہا تھا کہ ہمیں بچوں کا ایجوکیشن جو ہے وہی ایک چینج لاتی ہے. تو والد صاحب انگلینڈ گئے, انگلینڈ پڑھے, واپس آئے. ہمیں ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ اچھے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہاں پہ, مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ اس کو ایجوکیشن کے لیے ایک اچھا اسٹینڈرڈ کا انسٹیٹیوٹ ملے. تو ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے کوشش کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مطلب میں 99 میں لاء کالج آیا, اس وقت پرائیویٹ لاء کالجز ابھی سٹارٹ تھا پرائیویٹ لاء کالجز کا, لیکن یونیورسٹی لاء کالج کی ہمیشہ سے ایک امپورٹنس رہی. تو میرے فادر نے مجھے پنجاب یونیورسٹی میں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ یونیورسٹی کی لائف بڑی ایک بچے میں ایک بڑا پازیٹیو چینج لاتی ہے, اور میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی آنے سے پہلے کی لائف میری ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف تھی, اور پنجاب یونیورسٹی نے آ کے بہت پازیٹیو چینج جو تھا وہ میری اپنی پرسنالٹی میں پیدا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی لائف واقعی ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ایک چینج لاتی ہے اگر وہ پازیٹیولی اس چینج کو اپنے اوپر کو اڈاپٹ کر لیں. تو اس طرح سے میری فیملی بیک گراؤنڈ. سر ایک تو یہ ایک اہمی لوگوں کے ذہن میں ہے, پہلے شاید یہ سین ہو, ابھی تو میں نے تو اس میں نہیں دیکھا, کہ کہتے ہیں کہ جو سب سے میڈیاکر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اسے جسے کوئی بھی کہیں بھی داخلہ نہیں ملتا تھا, پہلے اسے کہتے ہیں جی وکالت کی طرف. لیکن آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ دیکھیں میں تو آپ کو ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ میرا بیسیکلی میرا تعلق ان اسٹوڈنٹس میں سے نہیں تھا کہ جنہیں کہیں ایڈمیشن نہیں ملا اور وہ اینڈ آف دی ڈے جو تھے وہ آگے لاء کی طرف. میرا تو ایڈمیشن چاند نمبر سے میڈیکل میں سے رہا, اور میں بی فارمیسی پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا جو میڈیکل کے بعد سیکنڈ میرٹ ہوا کرتا. لیکن لاء میں نے ایز اے پروفیشن نہیں کیا تھا, لاء میں نے ایز اے پیشن اڈاپٹ کیا تھا. اور پہلے دن ہی میں نے لاء کی فیلڈ میں آیا اسی لیے تھا کہ میں نے لاء کرنا ہے اور میں نے ایک اچھا وکیل بننا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے جوڈیشری کرنی ہے یا میں نے کوئی نوکری کرنی ہے یا لاء کے فیلڈ کو میں نے پہلے دن سوچا تھا کہ میں نے ایک اچھا وکیل بننا ہے, اور اسی لیے میں نے لاء کیا اور میں نے کوشش کی, محنت کی, اللہ نے رحم کیا. سر ینگسٹر کو ابھی تو بہت زیادہ مشکلات ہیں, جب آپ اس فیلڈ میں آئے شروع میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ینگسٹرز کو کبھی بھی یہ فیلڈ آسان نہیں تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس لاء کالج اور بار کے اندر ایک لائزن ہونا چاہیے جو نہیں ہے. لاء کا اگر آپ اعتزال احسن صاحب کی لائف بھی دیکھ لیں تو سٹارٹ میں انہیں بھی پرابلم ہوئی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اعتزال احسن صاحب کو پہلے دن ہی آتے ہی بریف مل گیا ہو. یہ بریف ملنے کا ایک سٹیج ہے, ایک ٹائم ہے, اس ٹائم تک ایک ہر آنے والے ینگسٹر کو محنت کرنی پڑتی ہے. ہمیں بھی کرنی پڑی تھی, اور ہم نے تو اسکریچ سے سٹارٹ کیا. لاہور شہر سے آپ کا تعلق نہیں ہے, فیملی آپ کی گاؤں میں ہے یا دوسرے شہر میں ہے, آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آپ نے یہاں وکالت شروع کی ہے, تو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں بلو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. اور جب تک آپ اس کو ایز اے پیشن نہیں لیں گے اس وقت تک چانس نہیں ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس لاء کالجز میں بہت سے بچے لاء کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو فیلڈ میں نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹارٹ کے اندر مشکل پیریڈ ہے, جس بچے نے وہ محنت سے گزار لینا ہے تو پھر اس کے لیے اسکائی از دی لمٹ. لیکن اگر وہ اسی پیریڈ کے اندر پوری محنت نہیں کرتا, وہ اس کو ایز اے پروفیشن لیتا ہے, ایز اے پیشن نہیں لیتا, تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت جلدی اس کو اکتا جاتے ہیں, اس فیلڈ سے وہ چلے جاتے ہیں. وہ پھر دیکھتے ہیں جی میں ADPP کے ایگزام دے لوں, میں جوڈیشری کے ایگزام دے لوں, مطلب وہ ایک شارٹ کٹ چاہتے ہیں. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے, محنت کا کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. محنت آپ کو تبھی صلا دیتی ہے, پے بیک کرتی ہے جب آپ پورے طریقے سے محنت کرتے ہیں. تو اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے. سر جب آپ نے اس پروفیشن کو جوائن کیا تو آپ کی پسندیدہ وکیل کوئی تھا؟ سب سے پہلے کسے جوائن کیا؟ مجھے سب سے پہلے اس فیلڈ کے اندر جب میں انٹر ہو رہا تھا تو مجھے ایک لائرس کے ساتھ میرا ڈسکشن ہوتی تھی. میں لائبریری آ کے بیٹھتا تھا لاء کالج میں ہوتے ہوئے, تو میں ان سے پوچھتا تھا. تو مجھے ایک بڑا پوائنٹ جو مجھے کلیئر ہوا کہ مجھے کوئی ایسا لائر چاہیے جو ٹرائل کا کام کرتا ہو, کیونکہ ایسے لائر جو سپریم کورٹ کے کیس کرتے ہیں آپ ارلی ڈیز میں تو سمجھ نہیں سکتے کہ وہاں پہ کیا پوائنٹ ہے جس پر آپ سپریم کورٹ میں اس طرح سے ورک آؤٹ کر سکتے. تو میرے سامنے 3-4 نام آئے جو ٹرائل کا کام کرتے تھے. برہان معظم ملک صاحب تھے, اقبال بھٹی صاحب تھے, منیر بھٹی صاحب تھے جو اس وقت کے اچھے نام تھے بڑے سیشن کورٹ کے, افضال صدیقی صاحب تھے. تو میں نے کوشش کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس لاء کے انٹرنٹ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا اس طرح,
وہ اپنے والد کے ریفرنس سے، کسی دوست کے ریفرنس سے، کسی عزیز کے ریفرنس سے وہ کسی چیمبر کو جوائن کرتے ہیں. میرے پاس تو سچی بات ہے ریفرنس تھا ہی کوئی. آئی جوائنڈ برہان معظم بلے صاحب. تو یہ تھارو جینٹل مین، ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. یار نو پرابلم، آج رش بہت تھا ان کے پاس. مطلب جب میں نے ان کو جوائن کیا تو ان کے پاس ایٹ اے ٹائم 70-80 اسٹوڈنٹس لائر ان کے ساتھ کام کرتے تھے. تو ہم بھی چلے گئے. تو وہ تھوڑا سا مجھے کیونکہ اٹریکٹ اس لیے کرتے تھے کہ وہ سیشن کورٹ کا بھی کام کرتے تھے، ہائی کورٹ کا بھی کام کرتے تھے. اس وقت سپریم کورٹ میں رول نہیں تھے، لیکن وہ خود کام کیا کرتے تھے، کیسز وہ خود تیار کرتے تھے. تو ہم نے جب ان کو جوائن کیا تو ہمیں بہت زیادہ موقع ملا کام کرنے کا. اور جنرلی اسپیکنگ میں آج جو کچھ بھی ہوں اس میں میری مدر چیمبر کا بہت بڑا کردار ہے کہ اگر وہ میرے پہ ٹرسٹ نہ کرتے، اگر وہ پراپر مجھے موقع نہ دیتے تو شاید میں آج اتنا اچھا کام نہ کر رہا تھا. تو میں نے وہاں سے بہت زیادہ کام کر کے، جب آپ کے پاس اپنا کیس نہیں ہوتا تو آپ کے سینئر ہی آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو جو آج اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے دیکھیں جی یہ تو سینئر مجھے تو بحث کرنے دیتا، مجھے صرف تاریخ لینے بھیجتا ہے. تاریخ لینا بھی ایک کام ہے. وہ آپ کو ایک موقع فراہم کر رہا ہے، آپ کا مدر چیمبر آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کر رہا ہے. تو وہ آپ کے پاس، اور ایک پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک انٹریکشن کرا رہا ہے کہ وہ پارٹی آپ کے ساتھ جاتی ہے، آپ اس کو مرضی کی تاریخ لے دیتے ہو، آپ کی ایک انٹریکشن بلڈ ہو جاتی ہے، انٹیمیسی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. وہی لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں. تو یہ مدر چیمبر کا ایک بہت بڑا کردار ہے. سر جیسے آپ کی مدر چیمبر کا آپ نے ذکر کیا، آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ہے، آپ بھی ینگ لائرز کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ ینگ لائرز کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں اس چیمبر میں؟ میرے پاس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس سے آگے نکل گیا ہوں. وہ اس طرح نکل گیا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے استاد محترم کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم کسی بہانے سے اندر جایا کرتے تھے، کتاب اٹھانے کے بہانے کہ شاید ہمارے اپنے استاد جی سے وہ 2 لمحے کی بات ہو جائے. کیونکہ سینئر کا ورک جو ہے وہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے اس میں. میں نے یہ فرق ختم کیا ہے. میرے ینگسٹر کے ساتھ میرا ریلیشن از جسٹ لائک این ریلیشن آف این ایلڈر بردر. میں نے وہ جو ٹپکل سینئرز والا ایک جو آپ سمجھ لیں نا شیلف، وہ نہیں بنایا. میرے پاس بالکل وہ لڑکے جو لا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک جو لیکچر سیریز پچھلے 7-8 سال سے میں کر رہا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ینگسٹرز کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یار ہم نے پڑھ کے ریلیف لینا ہے، لڑ کے ریلیف نہیں لینا. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ینگسٹرز کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ جیسا کوئی ینگسٹر وہ میرے ایکسپیرینس کو شیئر کر کے کوئی کامیابی حاصل کر لے. اور ہم ان کو یہ اپنا ایکسپیرینس اس لیے بھی شیئر کرتے ہیں کہ یار ہم نے پڑھ کے حاصل کیا ہے، ہم نے محنت کر کے کی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اس طرح سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. سر ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا پروفیشن ہے یہ پروفیشن آف لارڈز ہے، لیکن جو لوگوں میں یہ ایک سینیریو ہے کہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جی وکیل گنڈے ہوتے ہیں یا یہ بدماش ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی وکلا کے کچھ وکلا ایسے ہیں جن کا کردار ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ قادر مطلق نہیں ہے نا، بے شک ہے. اس ہاتھ کے اندر وہ 5 انگلیاں برابر اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا تھا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں برابر نہیں؟ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیشن کے اندر پوری ڈائی ہو سکتی ہے کہ ہر بندہ ایک ہے؟ دیکھیں یہ بار ہے، یہ لکس کی فیکٹری نہیں ہے کہ جس نے ایک وزن کا ہی اور ایک کلر کا صابن بنانا ہے. ہر طرح کے فیلڈ کے لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک نماز کھڑی ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہ سارے نمازی ایک ہی پیٹرن کے ہوں گے. کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی میری طرح کا بلکی ہوگا، کوئی اچھے مال والا ہوگا، کوئی بد مال. پروفیشن ہے نا، اس پروفیشن میں ہر طرح کا. ڈاکٹر آپ کو نظر نہیں آتے وہ جو گردے بیچ رہے ہیں؟ نظر آتے ہیں نا آپ کو؟ کیا ڈاکٹر کے آپ ساری کمیونٹی کو بدنام کر دیں؟ نہیں. کسی ایک آدمی کا غلط ایکٹ، انڈیویجول غلط ایکٹ ہو سکتا ہے، پوری کمیونٹی کو آپ اس کی وجہ سے بدنام نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ینگسٹرز کے اندر وہ گنڈے تو نظر آ رہے ہیں، وکلا کے اندر وہ گنڈے تو نظر آ رہے ہیں جن کو ہائی لائٹس آ رہے ہیں، وہ مسیحا کیوں نہیں نظر آتے جو بغیر فیس لیے ہوئے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، مختلف ایجنسیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کس لیے کہ ایک عام آدمی کو انصاف میسر آ سکے؟ وہ نہیں نظر آتے. تو یہ صرف اور صرف کسی بھی کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایک پوری سوچی سمجھی سازش کی گئی. وکلا گردی، وکلا گردی، کوئی ایسی بات نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سارے اچھے ہوں گے، لیکن سارے برے نہیں ہیں. تو 10%، 12%، 15% لوگ ہوں گے، لیکن ساری کمیونٹی، زیادہ تر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ موسٹ لوئل اپنے پروفیشن سے، موسٹ کمپیٹنٹ لوگ ہیں.
اور موسٹ پروفیشنل لوگ. ہم روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں ہمارا انٹریکشن ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اور آج اگر ایک عام آدمی سکون کی نیند سو رہا ہے نا تو اس میں ایک بہت بڑا کردار وکلا کا ہے. سر آپ سیاست میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں, یہ سیاست کا شوق آپ کو خود پیدا ہوا یا کسی سے موٹیویٹ ہوئے یا آپ کا چیمبر سیاسی تھا؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیاسی چیمبر ہوتے ہیں, کچھ وکلا ایسے بھی ہیں جو سیاست میں بالکل انٹرسٹ نہیں لیتے. آپ کو یہ سیاست کا شوق کیسے پیدا؟ دیکھیں میں گزارش کروں آپ کو, آپ کا جو مدر چیمبر ہوتا ہے نا اس کا بہت بڑا, میں نے ابھی آپ کو بتایا, کردار ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسے چیمبر میں چلے گئے جو صرف سیاست کرتی ہے تو پھر آپ صرف سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ کسی ایسے چیمبر میں چلے گئے ہیں جو صرف وکالت کرتے ہیں تو آپ صرف وکالت کر رہے ہیں. میں لیکن ایک ایسے چیمبر میں گیا کہ جو وکالت کے ٹائم پوری وکالت کرتے تھے اور سیاست کے ٹائم پوری سیاست کرتے تھے, اور وہ ایک جوائنٹ وینچر تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوائنٹ وینچر اس لیے بہت اچھا تھا کہ آپ کا لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ ہے, کہ آپ نے لیگل پریکٹس بھی کرنی ہے اور بار کونسل کی سیاست بھی کرنی ہے. تو یہ جو چیمبر تھا, جو میرا مدر چیمبر تھا, یہ سیاست بھی کرتے تھے اور یہ وکالت بھی کرتے تھے. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے اسی چیز کو اڈاپٹ کیا کہ وکالت بھی کی اور سیاست کی. کہ میں سیکرٹری تھا لاہور بار میں, and I was the youngest member and chairman executive of پنجاب بار کونسل, کہ میرے سے چھوٹی عمر کا آج تک کوئی چیئرمین ایگزیکٹو نہیں ہوا. تو یہ اس چیمبر کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے پہ آئیں, جو ہم نے اڈاپٹ کی, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کو, اگر ایک اچھا وکیل آپ تبھی ہوں گے کہ جب آپ بار کو سرو بھی کریں. اور ہم نے سیاست جو ہے وہ حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہم نے بہت کیس کیے, لیکن میں سیاست وکیل کا میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کی سیاست بار پالیٹکس ہے. وکیل کی سیاست علاقائی سیاست نہیں. نہ وکیل کو چیئرمین ہونا چاہیے, نہ وکیل کو کونسلر ہونا چاہیے, نہ وکیل کو ایم این اے ایم پی ہونا چاہیے. وکیل کو ایک وکیل ہونا چاہیے اور وکیل کو اپنی بار کی سیاست کرنی چاہیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ملکی حالات ہیں اس میں وکلا کا کردار کس حد تک متاثر کن ہے, اور وکلا اس سے بہتر اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کردار جو تھا ہمیشہ ادا کرتے آئے ہیں, لیکن بار کبھی بھی پولیٹیسائز نہیں ہوتی. آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی الیکشن جیتتا ہے کہ جی مجھے نواز شریف نے بنا دیا, دوسرا کہتا ہے نہیں جی مجھے عمران خان نے بنا دیا. نہ بار عمران خان کی ہے, نہ بار نواز شریف کی ہے. بار کا ہمیشہ کردار پازیٹیو رہا ہے, وکلا کا کردار ہمیشہ پازیٹیو. دیکھیں میں آزادی عدلیہ کی تحریک, ہمارا چودھری افتخار سے کیا تعلق تھا؟ ہم نے صرف اور صرف کہا کہ نہیں جی کانسٹیٹیوشن کو ہم پورے طریقے سے بحال رکھنے کی تحریک میں کھڑے ہوں, ہم آزاد عدلیہ کے لیے پورے طریقے سے کھڑے ہوں. وکیلوں نے مارے کھائی ہیں, وکیلوں کو جیلوں میں جانا پڑا ہے, وکیل وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, وکیلوں پہ تیل پھینک کے آگ لگائی گئی, وکیل زخمی ہوئے ہیں. 2 سال تک وکیل کے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہا ہے. کس لیے؟ افتخار چودھری کے لیے نہیں, رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, سپرمیسی آف لا کے لیے. یہ ہماری تحریک تھی, اسی لیے ہم آج بھی ہم فخر کرتے ہیں اس بات. سر آپ نے پہلے یہ بتایا کہ آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے. ایک میں اس پروفیشن سے ہٹ کے آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے لائر پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کس حد تک آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں ایجوکیشن سسٹم سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم آج اپنے اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل لائف کی آج بھی ٹریننگ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لا کالجز میں چلے جائیں, لا کالجز کے اندر صرف اور صرف بچے کو ٹریننگ, میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہوں, مطلب میں کالجز میں ایل ایل بی کو بھی پڑھا رہا ہوں, ایل ایل ایم کو بھی پڑھا رہا ہوں. ہم اسٹوڈنٹ کو تیاری کرا رہے ہیں کہ جی یہ 16 سوال آپ رکھ لیں پیپر کے حوالے سے. پریکٹیکل فیلڈ کا ہم اس کو نہیں سکھا رہے. پریکٹیکل فیلڈ وہ آگے فیلڈ میں سیکھتا ہے. اگر اس کو کوئی اچھا سینئر مل گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر وہ اس بات میں ان لکی رہا, وہ لکی انف نہیں رہا جتنے ہم لکی تھے, تو اس بیچارے کے لیے پھر ساری زندگی جو ہے وہ ایک بلو دی لائن, بلو دی ٹارگیٹ, وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے میں ناکام رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر پورے طریقے سے فیلڈ ورک سکھایا ہی ہے. جو موڈس آپ کے وہاں پہ بنائے جاتے ہیں, میں بالکل نفی کرتا ہوں کہ ان موڈس میں سوائے اس بات کے کہ ایک صرف فیشن اور ایک ڈیزائن کا شو ہوتا ہے, اس میں بالکل پریکٹیکل چیز. میں یہ کہتا ہوں کہ موڈس آپ کے یہ ہونے چاہیے کہ لا کالج کے اندر آپ کو فرائیڈے
یا سیٹرڈے آپ ایک دن مقرر کر دیں کہ جو لا کالجز کے اسٹوڈنٹ مختلف کورٹ پریمسز میں آ کے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھیں اور کورٹ پروسیڈنگس کو وہ آبزرو کریں. ہم نے کوشش کی ہے لا کالجز کے لوگوں کو بار کونسل کے حوالے سے ہم لائیں, بار ووکیشنل کورسز ہونے چاہیے, لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انڈکشن ہونی چاہیے لا کالج کے اسٹوڈنٹ کو نکل کے, جو جتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کو اتنی اچھی لا فارم ملنی چاہیے. اور اگر آپ پلیسمنٹ کرے گی بار کونسل مختلف فرمز کے ساتھ مل کے, کسی آپ کے 3 بچے جو ہیں ایک فرم کو ہم نے دینے ہیں اور یہ 6 مہینے آپ نے ان کی ٹریننگ کرنی ہے, اور صرف ٹریننگ نہیں کرنی, ان کا اسٹائپنڈ فکس کرنا ہے. اور سپریم کورٹ کا لائسنس ہونا ہی اس بات پہ چاہیے کہ آپ نے پچھلے 3 یا 4 سال کے اندر کتنے لوگوں کو وتھ اسٹائپنڈ جو ہے آپ نے انٹرنشپ کرائی ہے, آپ کے کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ورک کر رہے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوڈیشری میں چلے گئے. تو صرف اور صرف کیسز کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ہمارے فیلڈ میں ہماری وجہ سے جا رہے ہیں, چیمبر کی وجہ سے جا رہی ہیں, ساری چیزیں اس کے مطابق. سر یہ جو آپ نے ابھی سجیشن دیا ہے نا, میں کہتا ہوں اگر اس سجیشن پہ عمل ہو جائے تو یہ ینگ لائرز کے لیے ایک کرشمہ ہے. تو میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ سجیشن دینے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے حق میں دعا بھی کر دیں کہ اللہ کرے کہ ایسا پاکستان میں ہو بھی جائے. دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلے آپ کوئی بھی آپ نے اوپینین میکنگ کرنی ہوتی ہے نا, تو آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کے اس پروگرام میں کر رہا ہوں, اللہ کرے گا یہ پروگرام آپ کا مختلف لوگ دیکھیں گے, ہم شاید نہ کر سکیں لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید جو کر سکتا ہے اس کے ذہن میں ایک ایسی بات پڑ جائے. تو ایک اچھا خیال سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. علامہ محمد اقبال صاحب کا ہم کیوں ذکر کرتے ہیں, خواب اور خیال تھا نا, اس کے بعد پریکٹیکل اپروچ دیکھی, اس کے بعد کام ہوا, اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی انٹری ہے نا, یہ ایک سٹیج بائی سٹیج ہوتی ہے. سب سے پہلی بات ہے اوپینین کے لیے کوئی اوپینین لانا, پھر ہے اوپینین میکنگ, اس کے بعد ہے پریکٹیکلٹی, اس کے سارا اس کو انفورس کرنا. تو سب سے پہلے یہ جو چیز اگر آپ کے سامنے رکھ لوں, جیسے آپ کو یہ اٹریکٹ کر رہی بات, تو یہ ود پیسج آف ٹائم بالکل ہو سکتی ہے. اور ساری دنیا میں پلیسمنٹ آف لائرز ہے جو بار کونسلز ہی پلیس کرتی ہیں باقاعدہ طور پہ. آخری سال کے اندر مختلف لا فرمز جو ہیں وہ جا کے اپنے پورے طریقے سے انٹرویو کرتی ہیں, اور جس قسم کے بچے کا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, فار سے کا فارمر کہ میں فوجداری کا کام کرتا ہوں, ایک بچہ میرے پاس آ جاتا ہے جس کا فوجداری میں انٹرسٹ ہی نہیں, وہ ہو سکتا ہے کارپوریٹ سائڈ کا کام کرنا چاہتا ہے, اگر وہ کارپوریٹ سائڈ پہ جائے گا تو زیادہ گرو کرے گا. میرے پاس ایک ایسا بچہ جو فوجداری کرنا چاہتا ہے, اس کو کارپوریٹ فارم میں وہ بھاگ جائے گا, کیونکہ یہ ایپٹیچیوڈ کی بات ہے. مجھے اب کارپوریٹ سائڈ کا کوئی کیس ہے میں نہیں کر سکتا, میرا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. تو فوجداری میں کیوں زیادہ اس کو مزے سے کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ایپٹیچیوڈ ان کیسز کے حوالے سے تھا کہ میں نے, کیونکہ گاؤں کی بیک گراؤنڈ تھی, فوجداری وکالت میں کرنا چاہتا تھا, مجھے آگے سے چیمبر وہ ملا, اللہ کا کرم ہوا کہ وہ ایک فیلڈ جو تھا آپ کے لیے ایزی ہو گیا, آسانی کر رہا ہو. تو اس طرح ایپٹیچیوڈ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایپٹیچیوڈ اسٹوڈنٹ کا ہے کیا, اس کو کس طرف لے کے جائیں. تو یہ تھوڑا سا اسٹیپس ہیں. سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ لوگ کوئی الیکشن ون کر لیں یا بڑے وکیل بن جائیں تو عام بندے کی پہنچ سے تو دور ہو جاتے ہیں. اگر کوئی عام بندہ آپ کو ہائر کرنا ہے تو آپ اس کے لیے اویلیبل ہیں؟ بالکل, ہم تو 24/7 اویلیبل ہے. میں تو بڑا وکیل, اس بندے کو میں بڑا وکیل یا بڑا انسان سمجھتے نہیں جو ایک عام آدمی کی دسترس میں نہ ہو. دیکھیں عوامی بندہ کیا ہوتا ہے, جو عام عوام کی دسترس میں ہو. اور وکیل کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, وکیل وکیل ہوتا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے, ذہن کی خرابی ہماری یہاں شروع ہوتی ہے کہ جب ہم ایک کمپلیکس کا شکار ہوئے تھے کہ جی وہ فلانا بڑا وکیل ہے, چھوٹا, کوئی چھوٹا بڑا وکیل نہیں ہے. کام بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے, وہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیتا ہے. اور دیکھیں عزت اور ذلت انسان کے پاس نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن کوئی بھی پروفیشنل آدمی, وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ لائر ہے, اس کی پہچان کیا ہے. ہاں کچھ فیلڈ ہیں جس میں ڈگری کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس سے پڑھا ہوا ہے, یہ ایچسن سے پڑھا ہوا ہے, لیکن ہمارا پروفیشنل ڈگری جو ہے اس میں آپ کی پہچان آپ کے کام کی وجہ سے, کہ آپ کے پورٹ فولیو میں کیا ہے, آپ نے کس قسم کے کیسز کیے ہیں, آپ لوئلٹی ہے آپ کے اندر پروفیشن کی, آپ نے بار کو سرو کیا ہے, کمیونٹی آپ کو اچھا سمجھتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک اچھا وکیل کا تاثر لاتی ہے. سر وکالت کے علاوہ اور کیا مصروفیات ہے, جیسا کہ آپ کا تعلق بھی سید گرانے سے, کوئی مرید بھی ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیدوں پہ ایز اے سید جو مرید اور وہ سسٹم ہے, میں اس سے تھوڑا سا ہمیشہ سے خائف رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو برابر بنایا ہے, اس میں یہ تفریق ہی غلط ہے. ہاں
एज ए सैयद एक रिस्पेक्ट ज़रूर है प्रोफेशन के अंदर, एक आम माशरे के अंदर, लेकिन उसके तहत चेक भी हमारे पे डबल हो गया कि हमें इस चीज़ को, इस इज़्ज़त को जो लोग हमें देते हैं हमें कायम रखनी पड़ती है। हमें 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि लोग उंगली को उठाएंगे, लो जी सैयद अब ऐसे होते हैं। तो ये हमारे पे एक ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा हमारे पे ये चीज़ बाइंडिंग हो जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो एक आम आदमी से ज़्यादा आप समझ लें कि एहतियात से गुजारते हैं कि कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो हमारी ज़ात के हवाले से बाकी कम्युनिटी के लिए बदनामी का बायस बने। सर एंड पे यंग लायर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज दे, क्योंकि यंग लायर्स हम देखते हैं कि ज़्यादातर मायूस हो जाते हैं। आपने पहले भी यंग लायर्स की तफसीली गुफ्तगू की है, एंड पे कोई ऐसा मोटिवेशन आप दें यंग लायर्स को कि वो अगर इस प्रोफेशन में आते हैं तो फिर टिक भी जाए। देखिए मैं ना बड़ी एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। अक्सर यंगस्टर मेरे पास आते हैं, मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने इसको एज ए प्रोफेशन लेना है तो लाहौर के अंदर 23,000 वकील हैं जिनका प्रोफेशन लॉ है, जिनका प्रोफेशन एडवोकेसी है। अगर इसको एज ए प्रोफेशन लेना है तो आप इजाफा कर देंगे 23,000 के अंदर एक का। लेकिन अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, तो फिर आपको इसको एज ए पैशन लेना पड़ेगा। बाखुदा मेरी हॉबी भी केस है, मेरा मॉर्निंग वॉक भी केस है, मतलब मैं इंजॉय करता हूँ। मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट केस करने जाना, सुबह 4 बजे निकलना, 400 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, केस करना, वापस आके फिर काम करना। काम को, वर्क लोड को आप इंजॉय जब तक करना नहीं सीखेंगे ना उस वक्त। और पैशन किस चीज़ का नाम है? पैशन इस चीज़ का नाम है कि जितना आपने काम करना है, जितना आपने थकना है, उतना ही आपने ताज़ा दम होना है। यही पैशन है ना। तो जब तक यंगस्टर इसको एज ए पैशन नहीं लेगा, उस वक्त तक उसका मसला दुनिया की कोई ताकत हल नहीं कर सकती। तो अगर एज ए पैशन लेंगे तो बाखुदा आपको थकावट भी नहीं होगी। देखिए ये एक मुश्किल काम है। आप सुबह उठते हैं, आपने बाबू बन के आना है, ऐसे ही है ना, बाबू बन के आना है, तो बाबू को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। देखिए एक इंजीनियर है ना, उसे जीन्स पहननी है, फटी हुई टी शर्ट पहननी है, उसका काम चलता है। डॉक्टर है उसका, आपने 3 पीस सूट पहनना है, जूते भी आपके पॉलिश हों सारा। लेकिन देखिए अगर ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स आप समझते हैं ये है, तो जिस दिन आप लॉ कॉलेज आए ना, आपको पता था कि एक मुश्किल फील्ड है। आपने ये मुश्किल जो है, आपको बिल्कुल इस फिक्रे को मैं यंगस्टर्स को कोट करूँगा प्रोग्राम से कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो, ज़रूर आसान होंगी, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस वक्त। कोई पहले दिन 302 की फाइल आपको नहीं देगा। पहले दिन आपको साइकिल चोरी का केस ही मिलेगा, जिस तरह हमें मिला। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती हैं, और ये बेटर से बेस्ट की तरफ जाते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गुड से बेटर की तरफ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेटर से बेस्ट की तरफ जाते हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं। सर वैसे तो ये उम्मीद ही की जा सकती है एंड पे मुल्क पाकिस्तान के बारे में एक क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे? देखिए मैं तो समझता हूँ कि हालात बेहतर हैं। हालात बेहतर होना तो जो है ना, वो तो एक बात की बात है। पहली बात ये है कि आप हालात की बेहतरी क्या कहते हैं, किस चीज़ को आप हालात की बेहतरी कहते हैं? सर अभी तो जो सबसे बर्निंग इशू है वो महंगाई का ही है, और इलेक्शन, अवाम चाहती है इलेक्शन हो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडियम जो है वो अब हमारी ओपिनियन मेकिंग करते हैं। आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाए, दुनिया के किसी हिस्से में, आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर दुनिया में जितनी महंगाई हुई उतनी महंगाई नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बाइंग पावर नहीं है। दुनिया में कहीं पे ये नहीं है कि एक आदमी कमाता है और 15 बंदे घर बैठ के खाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान है। इंग्लैंड में आप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, साउथ अफ्रीका चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, बहुत जगहों पे हम जाते हैं। कोई बंदा मुझे घर में नज़र नहीं आता कि जो बाहर कुर्सी डाल के बैठा हुआ है, तो उसको कोई काम नहीं। पाकिस्तान में आप आ जाएं, 100 घरों में से हम जाके देखते हैं इस टाइम 90 घरों के बाहर लोग बैठे हैं कुर्सी डाल के, कोई काम करने का नहीं। और उनका सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि उनको गाड़ी भी उनके पास, मोटरसाइकिल भी वो चला रहे हैं, AC भी वो यूज़ कर रहे हैं, खाना भी पूरा खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड भी जा रहे हैं। तो तू करता कि भाई बाहर होने देना। भाई जो बाहर होने वाला कल्चर है ये दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे एक आदमी पैसे कमा रहा है
اور 20 آدمی اس کی سراؤنڈنگ کی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں. تو یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جب تک ہر آدمی اپنے گھر کا خود کفیل نہیں ہوگا، اپنی محنت نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ مہنگائی کو بوتل سے جن میں نکال کے نہیں صحیح کرنی، یہ آپ نے کرنی ہے، یہ میں نے کرنی ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا سر فرحاد علی شاہ صاحب نے اتنی حسین گفتگو کی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اگر کویسچن نہیں بھی ذہن میں آ رہے تو سوالات کرتا جاؤں، لیکن ہمارا پوڈ کاسٹ بھی لمبا ہو جائے گا. اس کے ساتھ سر کی طرف سے ینگسٹر کو بھی بہت موٹیویشن، انہوں نے جو باتیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت موٹیویشن ہے ینگسٹر کے لیے، اور ملکی حالات کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، سید فرحاد علی شاہ صاحب سے ہم اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. سر بہت بہت شکریہ آپ کے. اللہ